अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उज़बीन आपसे मुखातिब हैं। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि यज़ीद कौन था। यज़ीद की शख्सियत इस्लामी अहद की एक बेहद मुतनाज़ा शख्सियत है। चुनाचे आज हम जानेंगे कि यज़ीद कौन था, उसका पस मंज़र क्या था, उसने किस तरह से इस्लामी खिलाफत को पीछे छोड़कर हुकूमत हासिल की और सानहा करबला में उसका किरदार क्या रहा। यज़ीद के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। घंटी को बजा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलें हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। यज़ीद के बारे में मुख्तलिफ मकतब फ़क्र मुख्तलिफ राय रखते हैं। उसके अहद हुकूमत का सबसे अहम वाक़या करबला का अफसोसनाक सानहा था, जिसमें इमाम आली मकाम और उनके साथी शहीद कर दिए गए। तो हम आज की वीडियो में यज़ीद बिन मुआविया के किरदार के बारे में जानेंगे। यज़ीद का नाम असल में यज़ीद बिन मुआविया था और ये मशहूर सहाबी अमीर मुआविया बिन अबू सफ़ियान का बेटा था। इसकी वालिदा का नाम मैसून बिनते बहदल था, जो शाम के कबीला बनो कलब से ताल्लुक़ रखती थीं और मजहबी तौर पे ईसाइयत से ताल्लुक़ रखती थीं। यज़ीद का नसब नामा यज़ीद बिन मुआविया बिन अबू सफ़ियान बिन हरब बिन उमैया था। वो अमवी ख़ानदान का दूसरा हुक्मरान था और ये हुक्मरानी उसे अपने बाप अमीर मुआविया से तरके में मिली थी। सन 635 हिजरा में यज़ीद ने अपने बाप की जगह हुकूमत संभाली थी। यज़ीद की विलादत हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में हुई। इसका ख़ानदान कबीला कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले बनो उमैया से ताल्लुक़ रखता था, जो बाद में सियासी तौर पर बनो हाशिम के मद्दे मुकाबिल आए। यज़ीद की इब्तदाई परवरिश दमिश्क में हुई, जहाँ उसे बेहतरीन तालीम और फ़ौजी तरबियत दी गई। वो शिकार, शायरी और सियासत में दिलचस्पी रखने वाला नौजवान था। ताहम बाज़ मौरख़ीन इसकी मजहबी वाबस्तगी पर सवालात उठाते हैं। यज़ीद वो बदबख्त हुक्मरान है जिसके अहद में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया और इमाम हुसैन का सर काटकर उसके दरबार में पेश किया गया। इसलिए कि जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उसने ही उनकी शहादत का हुक्म दिया, क्योंकि वो ख़ुद इस लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को यह ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि वो हुसैन इब्न अली का सर उसके सामने पेश करें। और जब उनका सर उसके दरबार में पेश किया गया तो उसने बेहद खुशी का इजहार किया, उनके अहल खाना को क़ैद किया और इसी बदबख्त के दौर में हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला को कुचलने के लिए मदीने में क़त्ल आम किया गया और जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ख़िलाफ़ लड़ाई में खाना काबा पे गोलाबारी की गई, खाना काबा को ढहा दिया गया। यज़ीद ने अपने वालिद अमीर मुआविया की जगह हुकूमत सन 60 हिजरी में संभाली थी और इस्लाम में खिलाफत की जगह मलूकियत के बुनियाद डालने वाले यही लोग थे। यज़ीद के बारे में सुन्नी और शिया उलमा अलग अलग राय रखते हैं, ताहम सुन्नी उलमा भी उसके बारे में मुतज़ाद राय रखते हैं। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, मगर इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि यज़ीद पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, जैसे कि उसने हाकिम वक्त होते हुए भी ज़मीन में फ़साद बर्पा कराया, खाना काबा की बेहुरमती करवाई, हुरमैन शरीफैन मक्का मुकरमा और रोज़ा रसूल की सख्त बेहुरमती की, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए ताकि उनकी गंदगी और पेशाब मिंबर अथर पे पड़े। 3 दिन तक मस्जिद में अजान और नमाज रुकी रही, मस्जिद से अजान की आवाज़ नहीं निकली। मक्का, मदीना और हिजाज में हज़ारों सहाबा इकराम और ताबईन बेगुनाह शहीद किए गए, काबा पे संगबारी की गई। इसके अलावा हुसैन बिन नम्मैर ने आतिशी गोलों से खाना काबा को जलाया, ग़िलाफ़ काबा को फाड़ा गया और जला दिया गया। मदीना मुनव्वरा की पाकदामन, नेक और पारसा ख़वातीन को इस लश्कर पे हलाल कर दिया गया। जनाब रसूलुल्लाह के जिगर पारों को 3 दिन तक आबदाने से महरूम रखा गया। बाद में बमा अहल खाना और साथियों की मुख्तसर तादाद के इन सब को ज़िबा कर दिया गया। रसूलुल्लाह के पाले हुए नौजवान, जन्नत के सरदार और फ़ातिमा के लाल पर शहादत के बाद भी घोड़े दौड़ाए गए।
یہاں تک کہ آپ کے شہید جسم کی تمام ہڈیاں چور چور ہو گئیں، اور وہ سر جسے رسول اللہ محبت سے چومتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، اسے کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا اور پھر جگہ جگہ گھمایا گیا۔ حرم محترم کو بھی قید و بند کی حالت میں اس ملعون کے دربار میں لایا گیا۔ گویا کہ اس سے زیادہ کسی حاکم کے لیے زمین پہ فساد برپا کرنے کی مثال ملنی مشکل ہے، اور یزید سے زیادہ کسی اور حاکم نے زمین میں فساد نہیں پھیلایا ہوگا۔ بے شک یزید ملعون ہے، اور اس کا ظلم رہتی دنیا تک زمین پہ ایک مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا انجام بھی رہتی دنیا تک ہی ایک مثال ہے۔ بحیثیت شخصی یزید کا کردار ہمیشہ ہی متنازع رہا ہے، لیکن ہم آپ کو یزید کے بارے میں شیعہ اور سنی دونوں علماء کی آراء کو اختصار کے ساتھ الگ الگ بتائیں گے، کیونکہ دونوں ہی یزید کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں اور الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ شیعہ علماء کی رائے میں حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح کی بنیادی شرط یہ تھی کہ وہ اپنے بعد ملوکیت کی بنیاد نہیں ڈالے گا۔ ملوکیت کا مطلب ہے کہ جب ایک بادشاہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر جائے اور اس کی جگہ وہی حکومت سنبھالے گا، جبکہ اسلام میں ملوکیت کا تصور نہیں تھا بلکہ خلافت کا تھا۔ یعنی جب خلیفہ اس دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ اپنی جگہ جس کو نامزد کرے گا، صحابہ کی اور معزز لوگوں کی تعداد اگر اسے اکثریت سے منظور کرے گی تو وہ خلیفہ بن جائے گا۔ چنانچہ امیر معاویہ نے خلافت کو ختم کیا اور ملوکیت کی بنیاد ڈالی، اور امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین کر دیا۔ امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ کچھ صحابہ کرام نے اس سے انکار کر دیا، جیسے جناب عبداللہ بن زبیر، امام حسن۔ اس انکار کی ایک اور وجہ یزید کا کردار بھی تھا، جو اسلامی اصولوں کے عین خلاف تھا۔ بہرحال یزید کی تخت نشینی کر دی گئی اور اس نے امام حسن سے بیعت لینے کی شدید کوشش شروع کر دی۔ انکار کی صورت میں یزید نے مدینہ کے گورنر اور بعد میں کوفہ کے گورنر کو بھی احکامات بھیجے کہ آپ جناب سے سختی کے ساتھ بیعت لی جائے۔ جب یزید نے محسوس کیا کہ کوفہ کا گورنر نرمی سے کام لے رہے تو اس نے اسے معزول کر دیا اور ابن زیاد کو وہاں کا گورنر نامزد کیا، جو نہایت ہی شق القلب اور سنگ دل انسان تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاندان رسول کا قتل کیا اور قیدیوں کو اونٹوں پر شہیدوں کے سروں کے ساتھ دمشق بھیجا۔ اونٹوں کے اوپر کوئی کجاوے بھی نہ تھے۔ دمشق میں بھی ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ یزید کی سنگدلی ملاحظہ کریں کہ جب حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر کے اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے اپنی چھڑی کی نوک ان کے منہ پہ ماری اور یہ اشعار پڑھے، جو کوئی قاتل اور بدبخت ہی پڑھ سکتا ہے۔ اشعار کا ترجمہ کچھ یوں تھا: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کے مصیبتوں کے مارے ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے کہ شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے، نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی کوئی فرشتہ آیا۔ یہ واقعہ دمع السجوم کے صفحہ 252 پہ درج ہے۔ اب ذرا ہم اہل سنت علماء کی اور دیگر غیر شرعی مکتب فکر کی بھی یزید کے بارے میں رائے کو جانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید پلید، ایک فاسق و فاجر اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب شخص تھا۔ اس نے نواسہ رسول، جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام عالی مقام اور ان کے اصحاب کو کربلا میں شہید کیا اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ خصوصاً مسجد نبوی کے تقدس کو تار تار کیا۔ جناب علی حجویری لکھتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے امام عالی مقام کو ان کے بیٹوں، عزیز و اقارب اور ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا تو امام زین العابدین اس وقت بیمار تھے، تاہم آپ کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ امام زین العابدین علی اصغر کے نام سے پکارے جاتے تھے، چنانچہ آپ کو گرفتار کیا گیا اور بے کجادہ اونٹوں پہ سوار کرا کے دمشق لایا گیا اور پابند سلاسل کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس وقت کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا میں بالکل ایسا ہی محسوس کرتا ہوں جیسے موسیٰ نے فرعون کے دربار میں محسوس کیا ہوگا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام حسین کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پہ لعنت کرے۔
جناب مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ یزید بدبخت فاسقوں کے گروہ سے ہے، اور اس پہ لعنت میں توقف کرنا اہل سنت والجماعت کے اس اصول کی بنا پر ہے کہ کسی معین شخص پہ لعنت جائز نہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر یہ بات یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے، جیسے جناب ابو لہب اور اس کی بیوی پہ لعنت بھیجی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہ لیا جائے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید مستحق لعنت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیارے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دیوبند کے عالم ہیں، انہوں نے یزید کو پلیت کا خطاب دیا تھا۔ جناب رشید احمد گنگوہی اسے یزید پلیت فرماتے ہیں، جناب اشرف علی تھانوی اسے فاسق قرار دیتے ہیں۔ تاہم سلفی مکتب فکر کے کچھ علماء کے نزدیک یزید کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر میں شمولیت کی تھی، اس لیے وہ جنت کی بشارت کا حقدار ہے۔ یہ مغالطہ اس بنا پر ہے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث صحیح بخاری میں درج ہے کہ بلاد روم پہ حملہ آور ہونے والے پہلے لشکر کے بارے میں جناب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ میری امت کا پہلا لشکر ہوگا جو قیصر کے شہر مدینہ پہ حملہ کرے گا، اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تاہم بریلوی مکتب فکر کے مطابق بلاد روم یعنی قیصر کے شہر پہ حملہ کرنے والے پہلے لشکر میں یزید شامل نہیں تھا۔ تاریخ اسلام کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن خلدون، تاریخ بغداد میں درج ہے کہ بلاد روم پہ پہلا حملہ سن 42 ہجری میں ہوا، دوسرا حملہ 43 ہجری میں ہوا، اور اسلامی لشکر نے قسطنطنیہ پر بھی حملہ کیا۔ الغرض یک کے بعد دیگرے اسلامی لشکر نے 6 دفعہ حملے کیے جو ناکام رہے۔ پھر 7واں لشکر امیر معاویہ کے دور میں 49 ہجری میں روانہ ہوا، جس میں یزید بھی شامل ہوا۔ شروع میں یزید اس لشکر کا حصہ نہ تھا اور اس میں شامل نہیں ہوا تھا، تاہم جب لشکر روانہ ہوا اور اس کو درپیش مشکلات کی خبریں شام تک پہنچی تو یزید نے بے حد خوشی کا اظہار کیا، جس پہ امیر معاویہ نے غصے میں اس کو بطور سزا سن 50 ہجری میں قسطنطنیہ روانہ کیا کہ وہ وہاں جائے اور اسلامی لشکر میں شمولیت اختیار کرے۔ چنانچہ اگر ہم حدیث رسول کو پرکھتے ہیں تو اس میں اول جیش کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ یزید 7ویں لشکر میں شامل ہوا۔ پہلا لشکر اس سے 8 سال پہلے روانہ ہو چکا تھا، دوسرا لشکر 7 سال قبل مدینہ قیصر کی جانب روانہ ہوا تھا اور قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا تھا۔ اس لحاظ سے پہلا لشکر جو سن 42 ہجری میں حملہ آور ہوا وہی رسول اللہ کی بشارت کا اصل حقدار ہے۔ اس کے علاوہ جناب یزید اسلامی تعلیمات کے برخلاف اقتدار پر قابض ہوا اور اسلام میں خلافت کی جگہ ملوکیت کی بنیاد ڈالی۔ حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں سن 60 ہجری کے اور تخت سلطنت پر نوعمر لونڈوں کے حکمران بن کے بیٹھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا۔ اسی طرح مروان بن حکم جناب ابو ہریرہ سے جب یزید کی بیعت لینے آیا تو آپ نے مسجد نبوی میں مروان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے مروان، میں نے صادق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ قریش کے خاندان میں سے ایک گھرانے کے نادان بے وقوف لونڈے کے ہاتھوں میری امت برباد ہوگی۔ یزید نے امام حسین اور عبداللہ بن زبیر سمیت دیگر صحابہ کرام سے بھی بیعت لینے کی بھرپور کوشش کی، جو بالآخر سانحہ کربلا کا باعث بنی۔ امام حسین نے جبری بیعت سے انکار کیا اور کربلا میں یزیدی لشکر نے امام کو آپ کے اہل بیت اور آپ کے تمام تر ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ معرکہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور یزیدی اقتدار پہ ایک بڑا دھبہ ہے۔ بعد ازاں جب سانحہ کربلا کے نتیجے میں اہل حجاز نے یزید کی بیعت توڑ دی تو وہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر بھی حملے کا مرتکب ہوا اور واقعہ حرہ کے دوران اپنی افواج کے ذریعے سے مکہ معظمہ پر پتھروں کی بارش کی، خانہ کعبہ کی چھت کو جلا دیا، مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کی اور ہزاروں افراد کو شہید کر دیا، جن میں بہت سے جید صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ مورخین یزید کو اعلانیہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب
اور آمت الناس کو اس کی طرف مائل کرنے کی وجہ سے بھی فاسق اور فاجر کہتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے اعلانیہ گناہ زنا، شراب نوشی اور ترک نماز تھی، جو وہ اعلانیہ کیا کرتا تھا۔ امام ابن کثیر تاریخ اسلام کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ یزید کے کردار میں جو برائیاں تھیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، فواحش کا ارتکاب کرتا تھا اور نشے میں غرق ہونے کی وجہ سے وقت پہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار پہ اتفاق کیا اور منبر نبوی کے قریب اس سے بیعت توڑ دی۔ اسی طرح سے جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یزید کو امیر المومنین کہنے سے سختی سے منع کر دیا، اور ایک شخص کو اس فتوے کی بنا پہ کوڑوں کی سزا دی گئی کیونکہ اس نے یزید کی غاسقانہ حرکتوں کے باوجود اسے امیر المومنین کے نام سے یاد کیا تھا۔ اب ذرا ہم مختصراً واقعہ کربلا اور واقعہ حرہ کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ اگر آپ واقعہ حرہ کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ میں بتائیں، میں اس کے بارے میں ایک تفصیلاً ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ واقعہ کربلا کو تاریخ اسلام کا ایک اہم موڑ سمجھیں، کیونکہ اس کے بعد سے مسلمان دو حصوں میں یعنی شیعہ اور سنی جماعت میں تقسیم ہو گئے۔ اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ حضرت حسین کا یزید کی بیعت سے انکار تھا۔ آپ جناب یزید کی حکومت کو غیر قانونی اور شرعاً ناجائز سمجھتے تھے، چنانچہ اموی حکومت کے مظالم کے خلاف اہل کوفہ کی دعوت پر آپ امام علیہ السلام اپنے گھر والوں، حامیوں اور اپنے رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ عراق میں کربلا کے مقام پہ سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو واقع کربلا پیش آیا، اور آپ کے مقابل اموی حکومت کی ایک بہت بڑی فوج تھی، جبکہ آپ کے ساتھ صرف 72 ساتھی تھے۔ ان میں سے کچھ غلام تھے، 22 اہل بیت تھے اور خاندان نبوت کی عورتیں اور بچے تھے۔ اور اس میں یزید کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی کو شہید کیا، حرم حسین کے خیموں کو لوٹا اور بالآخر آگ لگا دی۔ عمر بن سعد کی فوج کربلا کے صحرا میں مقتولون کی لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ 3 دن تک مقتولین کی لاشیں صحرا میں پڑی رہیں اور بعد میں بنی اسد نے ان لاشوں کو دفن کیا۔ حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ قیدیوں، خواتین اور بچوں کو گرفتاری کی حالت میں ہجوم والے مقامات سے گزارا گیا، جہاں ان کی توہین کی گئی، اور پھر انہیں یزید بن معاویہ کے دربار میں شام بھیج دیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک واقعہ حرہ بھی یزید بن معاویہ کے دور میں ہی پیش آیا۔ مدینہ پہ شامی فوج نے چڑھائی کی، ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی۔ واقعہ حرہ سن 63 ہجری میں پیش آیا۔ چونکہ واقعہ کربلا پر عوام میں بے حد غم و غصہ تھا، اس لیے اہل مدینہ نے جناب عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں بیعت کر لی۔ یزید نے پہلے تو اپنے 2 ایلچی روانہ کیے تاکہ دوبارہ بیعت کا پیغام لائیں، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو لالچ دلائی گئی، لیکن ناکامی کی صورت میں پھر مدینہ پہ ہی چڑھائی کر دی۔ مسلم بن عقبہ 12,000 کا لشکر لے کر مدینہ پہ حملہ آور ہوا، اور مدینہ والوں کی طرف سے لشکر کی قیادت صحابی رسول حضرت حنظلہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ کئی جیت صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ باقی ماندہ لوگوں سے جبراً بیعت لی گئی، اور جنہوں نے بیعت دینے سے انکار کیا انہیں شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین سے بھی بیعت لینے کی بہت کوشش کی گئی۔ مسلم بن عقبہ نے آپ پہ بہت دباؤ ڈالا کہ آپ بیعت کر لیں، تاہم آپ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ کو سخت برا بھلا کہا گیا، لیکن آپ کو شہید نہ کیا گیا، کیونکہ یزید کی طرف سے سخت احکامات تھے کہ خانوادہ رسول کو اب جان سے نہ مارا جائے۔ یہ واقعہ سن 63 ہجری میں پیش آیا۔ اس سے یہ نتیجہ ہرگز نہ نکالا جائے کہ یزید کو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی محبت ہو گئی تھی، امام حسین کے قتل پہ پشیمانی تھی، ایسا کچھ نہ تھا، بلکہ یزید نے جب یہ دیکھا کہ جناب امام عالی مقام کے قتل کے بعد لوگوں نے بہت سخت رد عمل دیا اور اس کے خلاف مکہ اور مدینہ میں بغاوت پیدا ہو گئی، تو اس نے اب یہ نئی پالیسی لی کہ خانوادہ رسول کو کچھ نہ کہا جائے، صرف بیعت لینے کی کوشش کی جائے۔
مدینہ پہ حملے کا واقعہ سن 63 ہجری میں پیش آیا اور یہ یزیدی عہد کا کچھ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یزید کی موت کی وجہ کثرت شراب نوشی تھی، تاہم کچھ کا کہنا ہے کہ اس کا انتقال فالج کی وجہ سے ہوا۔ تاہم زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ قتل نہیں ہوا بلکہ وہ اپنی طبعی موت ہی مرا۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھا، لیکن وہ بھی صرف چند مہینے ہی زندہ رہا۔ اس طرح بنو امیہ کی حکومت میں انتشار پیدا ہو گیا اور اسلامی دنیا میں مزید فتنہ اور فساد برپا ہوا، جو ضرور یزید پلید اپنے حصے میں لکھوا کے دنیا سے چلا گیا۔ یزید کی موت اسلامی دنیا میں ایک ایسے فتنے کو برپا کر گئی کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ دو واضح حصوں میں بٹ گئی اور اس کے بعد وہ حصے کبھی ایک نہ ہو پائے۔ گو کہ یزید کی موت ایک حکمران کی موت تھی، مگر اس کے اعمال خاص طور پہ سانحہ کربلا اس کی شخصیت پر ہمیشہ ایک سیاہ دھبے کی مانند رہیں گے۔ تاریخ نے یزید کو طاقت اور سیاست کا پجاری تو مانا، مگر امت مسلمہ کے دلوں میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں چھوڑی، اور یہی ہے ایک ظالم کا انجام جسے نہ تو دنیا نے